Now you can support us with Easy Paisa and Jazz Cash. We'll accept anything from as low as 1 rupee to as much as you like it. And please, do not forget to subscribe and share us. अब तक के साथ और ताउन का शुक्रिया. मज़ीद ताउन के मुंतज़र. अदब सराय. अदब सराय. आना ही दुश्मन है. पार्ट 18. हम आइजनहावर का वाइट हाउस में रहने का बदनामी ज़माना कार कंपनी जिसका बानी जॉन डेलिवरिन था से तज़ादी तक़ाबुल कर सकते हैं जब वो जनरल मैनेजर के ओहदे से अपने नमूने की मुस्तकबिल की कारें बनाने के लिए चल कर गया. चंद अशरों में कंपनी का दिलकश कुमकुमा मिटा दिया गया. हम इसे ये सोचने पर माफ़ कर सकते हैं कि वो आदमी अपने वक्त से काफ़ी आगे था. हकीकत में इसका अरूज और ज़वाल ऐसा ही बेवक्त था जैसे वहाँ एक कहानी है. ताकत का भूखा, नरगिसियत का मारा खुद अपनी जड़ें अंदर ही अंदर खोखली करता रहा और दूसरों को लाखों डॉलरों का इस अमल में खसारा दिया. डेलिवरिन इस बात का कायल था कि जनरल मैनेजर की सतह पर हुक्म की सकाफत और नज़्म शानदार तख़य्युलात की इसकी ज़ात के नीचे रखी जानी चाहिए थी. जब वो अपनी कंपनी की बुनियाद रखने चला, इसने जानबूझकर हर शय मुख्तलिफ की. रिवायती ज़हानत और कारोबारी मशकों को तहकीर से देखा. नतीजा आज़ादी से पहियों को चलाने वाला तख्लीकी मुक़द्दस मकाम न था जो डेलिवरिन ने मासूमाना अंदाज में तसव्वुर किया था. इसकी बजाय ये सियासी तौर पर हद से ज़्यादा बर्दाश्त करने वाला बेअमली का वतीरा और हत्ता कि एक बदउन्वान तंजीम बन गई थी जो अपने ही वज़न से ढेर हो गई. आखिरकार मुजरिमाना और फ्रॉड में मुलव्विस होकर 25 करोड़ डॉलर का खसारा किया. डेलिवरिन कार बनाने वाले और कंपनी के सरबराह दोनों हैसियतों में बुरी तरह नाकाम क्यों हुआ? क्योंकि आला मकाम से नीचे तक हर जगह बद इंतज़ामी थी. आला दर्जे में बद इंतज़ामी पर आला ओहदेदारों की तरफ से ज़ोर था. आइजनहावर के तक़ाबुल में डेलिवरिन बज़ाते खुद भी मसला था, जबकि आइजनहावर मुसलसल इस्तक़लाल से काम करता और बहुत ही ज़्यादा मुख्तलिफ नताइज देता था. जैसे एक मुंतज़िम ने इसे बयान किया, डेलिवरिन को असर नौ तंजीम साजी करने के मौका की अहलियत हासिल थी, लेकिन वो नहीं जानता था इसे कैसे अमल में लाया जाए. एक दूसरे मुंतज़िम ने कहा, इसका इंतज़ामी तर्ज ऐसा था जैसे रंग बरंगे गुब्बारों का पीछा कर रहा हो. वो इस्तक़लाल से सरासीमा होता और एक मंसूबे को दूसरे मंसूबे की खातिर तर्क कर देता था. वो ज़हीन था. अफसोस ये कभी कभार ही काफ़ी होता है. हालांकि मुमकिन तौर पर मकसद पर नहीं, डेलिवरिन ने एक सकाफ़त तख्लीक की जिसमें आना आज़ादी से दौड़ती थी. वो कायल था कि मुसलसल कामयाबी इसका फितरी हक है. वो नज़म, तंजीम या हिकमत अमली के मंसूबे पर रुएं खड़ी कर लेता था. मुलाजमीन को काफ़ी हिदायत नहीं दी जाती थीं. एक दूसरे मौका पर मामूली हिदायत से इन्हें खूब भर दिया जाता था. डेलिवरिन इख्तियारात तफवीज़ नहीं करता था सिवाय इनके जिनकी अंधी वफादारी, काबिलियत और महारत की कीमत पर ली गई थी. इन सब के ऊपर वो अक्सर ताख़ीर करता या सोच में गर्क रहता था. मुंतज़मीन को इजाफ़ी नसाबी सरगर्मियों पर कंपनी के सिक्कों पर काम करने की इजाज़त थी. उनके अतराफ़ी मनसूबों की देखभाल करने की हौसला अफजाई की जाती थी जो बॉस के लिए कंपनी के खर्च पर फ़ायदा मंद हों. जैसे CEO डेलिवरिन अक्सर सरमायाकारों, साथी अफसरान और राशिदीन के सामने सच्चाई को मोड़ता था और ये आदत पूरी कंपनी में मुतअद्दी बीमारी की तरह फैली हुई थी. बहुत से लोगों की तरह जो भूत परेत से हाँके जाते हैं, डेलिवरिन के फ़ैसले हर शय से तरगीब दिए जाते थे सिवाय इसके जो काबिल इंतज़ाम, अहलियत, काबिलियत या ज़िम्मेदारी वाले होते थे, इसके बजाय कि वो GM के निज़ाम में बेहतरी या इसे मुतय्यन करता. ऐसा ही था जैसे वो हुक्म को बहैसियत मजमूई बाहर फेंकता है जिसने कंपनी में अफरा तफरी की ज़मानत दी थी. वहाँ कोई एक भी क़वानीन की पैरवी नहीं करता था, कोई भी काबिल मुआख़ज़ा नहीं था और बहुत थोड़ा काम किया जाता था. इसका वाहिद सबब जो ये जल्दी तबाह नहीं हुई वो ये था कि डेलिवरिन अवामी ताल्लुकात रखने का उस्ताद था. ये वो महारत थी जिसने पूरी कहानी को यकजा किए रखा. यहाँ तक कि पहली नाक़िस कारखाने से बनकर बाहर आ गई.
یہ تعجب خیز نہ تھا کہ کار خوفناک تھی، وہ کام نہیں کرتی تھی۔ کار کی لاگت بجٹ سے بہت ہی زیادہ تھی، وہ کافی ڈیلروں کو راغب نہ کر سکتی تھی، وہ کار ان کو دے نہیں سکتے تھے جو ایک مرتبہ رکھتے تھے۔ ان کی افتتاحی تقریب تباہ کن ناکامی سے دوچار ہوئی۔ ڈیلیورین موٹر کمپنی کبھی بحال نہیں ہو سکی۔ ڈیلیورین خود اپنا بھی انتظام نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اسے دوسروں کا بندوبست کرنے میں مشکلات تھیں، اور اس لیے اس کا انتظام ناکام ہو گیا، اور یوں وہ اور اس کے خواب چکنا چور ہو گئے۔ انتظامیہ، یہ آپ کی تمام تخلیقی قوتوں اور نئے خیالات کا انعام ہے انسان ہو جانے کے لیے۔ ہاں، آخر میں ہم سب بالغ سربراہ بن جاتے ہیں، جس کے خلاف ہم نے اصل میں بغاوت کی تھی، تاہم اکثر ہم چڑچڑے پن سے رد عمل کا اظہار کرتے اور سوچنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ اب میں نگران ہوں، چیزیں مختلف ہو کر جا رہی ہیں۔ آئزن ہاور کے بارے میں سوچیں، وہ زبردست صدر تھا، دنیا کا سب سے زیادہ طاقتور انسان۔ وہ پرانی چیزوں کو ٹھوکر مار سکتا تھا اور چیزوں کو ویسا کرتا جیسا وہ چاہتا۔ اگر وہ غیر منظم ہوتا، لوگوں کو پھر اس سے نمٹنا ہوتا تھا، تاہم وہ ایسا نہیں تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ حکم اور ذمہ داری وہ ہیں جن کی ملک کو ضرورت ہے، اور کہ اس نے ان کی تشویشات کو بے وزن کر دیا تھا۔ ڈیلیورین کے بارے میں جو بہت افسوسناک تھا وہ یہ تھا کہ بہت سی قابلیتوں والے لوگوں کی طرح اس کے خیالات ایک نقطے پر تھے۔ اس کی کار ایک ہیجان انگیز اختراع تھی، اس کا نمونہ کام کر سکتا تھا، وہ تمام اثاثہ اور اہلیت رکھتا تھا۔ اس کی بڑی انا اور بد نظمی تھی جو اس نے پیدا کی، جس نے اجزائے ترکیبی کو یکجا ہونے سے روک دیا، جیسے یہ ہم میں سے بہت سوں کے ساتھ کرتی ہے۔ جیسے آپ اپنے میدان میں کامیاب ہوتے ہیں، آپ کی ذمہ داریاں ہو سکتا ہے تبدیل ہونا شروع ہو جائیں، کاموں کو انجام دینے کے لیے دن کم ہو جائیں اور فیصلے زیادہ ہوں۔ ایسی ہی فطرت قیادت کی ہوتی ہے۔ یہ منتقلی دوبارہ قدر کا اندازہ لگانے اور تمہاری شناخت کو زمانے کے ساتھ کرنے کا مطالبہ کرتی ہے۔ یہ ایک خاص قسم کی انکساری کا مطالبہ کرتی ہے، جس میں آپ کو اپنی سابقہ ملازمت کے زیادہ پرمسرت یا اطمینان بخش حصوں کو ایک طرف رکھنا ہوتا ہے۔ اس کے معنی یہ قبول کرنا ہے کہ دوسرے ہو سکتا تھا اس میدان میں آپ سے زیادہ تعلیم یافتہ یا ماہر ہوں جس میں آپ اپنے آپ کو قابل سمجھتے ہیں، یہ سب سے کم ترین ان کا وقت ان کاموں پر آپ کے مقابلے میں بہتر انداز میں صرف ہوتا ہو۔ ہاں، یہ اور زیادہ تفریح کا باعث ہوگا اگر استقلال سے ہر چھوٹے معاملے میں بھی ملوث ہوا جائے، اور ہو سکتا تھا ہمیں یہ احساس دلایا جائے وہ شخص کتنا اہم ہے جو آگ جلاتا ہے۔ معمولی چیزیں غیر منتظم طور پر مصروف رکھتی اور خوشامد کرتی ہیں، جبکہ بڑی تصویر کو بصیرت سے صاف صاف دیکھ لینا مشکل ہے۔ یہ ہمیشہ پرلطف نہیں ہوتا، بلکہ یہ محفوظہ کام ہے۔ اگر آپ بڑی تصویر کا نہیں سوچتے کیونکہ آپ باس کے آدمی کی حیثیت سے کھیلتے ہوئے بہت مصروف ہیں، پھر کون ہوگا؟ بلا شبہ وہاں کوئی صحیح انتظام نہیں ہے۔ کبھی کبھار نظامات کی غیر مرکزیت بہتر ہوتی ہے، کبھی کبھار وہ سخت وراثت میں بہتر ہوتے ہیں۔ ہر منصوبہ اور ہدف رسائی کا حق رکھتا ہے جو اس کے لیے موزوں ہو، جیسے کیے جانے کی ضرورت ہو سکتا ہے ایک تخلیقی پرسکون ماحول سب سے زیادہ شعور اس کے لیے پیدا کرے جو آپ کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ اپنا کاروبار دور بیٹھ کر چلا سکتے ہیں، یا یہ ہر ایک کے لیے بہتر ہو سکتا ہے وہ ایک دوسرے کو آمنے سامنے دیکھیں۔ جو اہمیت رکھتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ سیکھتے ہیں کہ کس طرح خود کا اور دوسروں کا بندوبست کریں، اس سے پہلے کہ آپ کی صنعت آپ کو زندہ کھا جائے۔ خرد مینیجر انا پرست ہوتے ہیں جو دوسروں کا انتظام نہیں کر سکتے، وہ تیزی سے بھاری بوجھ تلے آ جاتے ہیں، اس لیے کرشماتی تخیلاتی کام کریں۔ کچھ لوگ اس وقت اپنی دلچسپی گنواتے ہیں جب عمل پیرا ہونے کا وقت آتا ہے۔ بدتر تاہم وہ ہیں جو اپنے چاروں طرف ہاں میں ہاں ملانے والے یا بے حد چاپلوس آدمیوں کے گھیرے میں ہوتے ہیں، جو ان کی گندگی تک کو صاف کرتے اور بلبلوں کو تخلیق کرتے ہیں، حتیٰ کہ وہ یہ بھی نہیں دیکھ سکتے وہ حقیقت سے کتنے غیر منسلک ہیں۔ ذمہ داری اثر نو مفاہمت کا مطالبہ کرتی ہے، پھر شفافیت اور مقصد کو بڑھاتی ہے۔ اول اپنی زندگی کے اعلیٰ سطحی اہداف اور تنظیم کی ترجیحات کو طے کریں، پھر ان کو نافذ کریں اور مشاہدہ کریں، ان سے نتائج اور صرف نتائج پیدا کریں۔ مچھلی سر سے تعفن پھیلاتی ہے، یہ کہاوت ہے۔ اچھا،
اب آپ سر ہیں۔ میں کی بیماری سے خبردار رہو۔ اگر میں خود اپنی ذات کے لیے نہیں ہوں پھر کون میرے لیے ہوگا؟ اگر میں صرف اپنی ذات کے لیے ہوں میں کون ہوں؟ ہیلل۔ عالمی جنگ عظیم دوم کے بہت سے عظیم اتحادی جنرل تھے: پیٹن، بریٹلی، مونٹگومری، آئزن ہاور، میک آرتھر، زوہوکوف اور پھر جارج کیٹلیٹ مارشل جونیئر۔ بے شک سب نے ایک ساتھ کھڑے ہو کر اپنے اپنے ملکوں کی خدمت سر انجام دی، دشمن سے لڑے اور فوجوں کی دلیری سے رہنمائی کی۔ آج ہم جنگ عظیم دوم کو واضح لڑائی کی صورت میں دیکھتے ہیں جس میں اچھی صف بندی والے برائی کے خلاف تھے۔ مسئلہ یہ ہے کہ فتح اور وقت کے گزرنے نے لوگوں کی تمام انسانیت کو چھپا دیا جو اس جنگ کے صحیح جانب تھے۔ جنگ کے دوران ہم نے اتحادیوں کے درمیان سیاست کرنے، پشت میں خنجر گھونپنے، کسی کی طمع، حرص اور لالچ کی برائی پر روشنی ڈالنے اور الگ انداز نشست کو بھلا دیا تھا، جبکہ دوسرے جنرلوں نے اپنی گھڑ دوڑ کی حفاظت کی، ایک دوسرے سے لڑے اور تاریخ میں اپنا مقام اور نام لکھوانے کے لیے بے چین رہے۔ اس قسم کے رویے سے عملاً ایک آدمی جنرل جارج مارشل خالی تھا۔ زیادہ متاثر کن، مارشل نے خاموشی سے ان سب کو اپنے کاموں کی تکمیلیت کی وسعت کے ساتھ پیچھے چھوڑ دیا۔ اس کا راز کیا تھا؟ پیٹ رائلے، مشہور کوچ اور مینیجر جس نے لاس اینجلس سے لے کر لیکرس اور میامی ہیٹ کی بہت سی چیمپئن شپوں میں قیادت کی تھی، کہتا ہے کہ عظیم ٹیمیں خط حرکت کی پیروی کرنے کا میلان رکھتی ہیں۔ جب وہ آغاز کرتی ہیں، کامیابی حاصل کرنے سے پہلے ایک ٹیم معصوم ہوتی ہے۔ اگر حالات درست ہوں وہ ایک ساتھ آ جاتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے لیے دیکھتے ہیں اور ایک ساتھ اپنے مشترکہ ہدف کے لیے کام کرتے ہیں۔ اس درجے کو وہ معصوم چھلانگ کا نام دیتے ہیں۔ جب ایک ٹیم فتوحات حاصل کرنا شروع کرتی ہے اور میڈیا کی توجہ پاتی ہے، سادہ بندھن جس نے ان افراد کو ایک ساتھ باندھا تھا دھجیاں اڑانا شروع کرتا ہے۔ کھلاڑی اپنی اہمیت کا اندازہ خود لگاتے ہیں، سینے پھول جاتے ہیں، محرومی ظہور پذیر ہوتی ہے، انائیں نمودار ہوتی ہیں۔ معصوم چھلانگ، پیٹ رائلے کہتا ہے، تقریباً ہمیشہ میں کی بیماری کی پیروی کرتی ہے۔ یہ کسی بھی فاتح ٹیم کو کسی بھی سال اور کسی بھی لمحے ضرب لگا سکتی ہے اور یہ کام متواتر سر انجام دے سکتی ہے۔ ادب سرائے۔